बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल बाकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले खबर उस बात की जो सोशल मीडिया पर बड़ी गर्म है। अनवर मकसूद साहब अगवा कर लिए गए, उठा लिए गए। अनवर मकसूद साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर नजर आई। उसके बाद अनवर मकसूद वाइट कलर से लिखा हुआ, एबडक्टेड येलो कलर से लिखा हुआ, और वो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई। ये रात में हुआ, रात गए हुआ, और कुछ 2-3 बजे के आसपास ये होना शुरू हुआ। और इस तरह से हुआ कि फिर उसके बाद लोगों ने इस पर हैरानी का इजहार करते हुए उस तस्वीर को लगाकर पूछा, वाकई लोगों ने पूछा क्या ये किया जा सकता है। और हमने ये देखा कि शहबाज गिल साहब ने ये भी कहा कि अनवर साहब हम शर्मिंदा हैं, उम्र के हिस्से में आपको इन तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। ये खबर खासी ज़ोरदार रही कि अनवर मकसूद साहब अगवा कर लिए गए हैं। तो दो अनवर मकसूद साहब के बहुत करीबी लोग, जिनसे ज़ाहिर है कि मेरा एक ताल्लुक़ है, एक उनके दोस्त और आलमी शहरत याफ्ता मुसव्विर शाहिद रस्साम साहब, जिनसे कुछ फैमिली टर्म्स हैं। तो शाहिद रस्साम साहब से मैंने रब्ता किया, शाहिद रस्साम साहब का जवाब नहीं आया, और मैंने इमराना साहिबा को, उनकी अहलिया को लिखा कि ये ख़बर सोशल मीडिया पर गर्म है, रात बहुत हो चुकी, मैं आपको कॉल करता, लेकिन अब मैं सिर्फ ऐसे ही मालूम कर सकता हूँ। अनवर मकसूद साहब के जो ARY में कोलीग्स रहे हैं, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनसे मैंने मालूम किया। और फिर सुबह अर्ली इमराना साहिबा का, उनकी मिसेस का मैसेज आया। मेरा उनसे सवाल ये था, देयर आर स्पेकुलेशंस, रूमर्स, न्यूज़ अबाउट अनवर मकसूद साहब्स एब्डक्शन, व्हाट डू यू हैव टू से, आप क्या बता सकती हैं इस बारे में। उन्होंने एग्जैक्टली किन वर्ड्स में कहा, वो कहती हैं, आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन अ न्यूज़ लाइक दिस इज सर्कुलेटिंग, इट्स ओनली, फिर उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखा बकवास, इट्स ओनली बकवास, ही इज परफेक्टली ऑल राइट डूइंग पेंटिंग अप स्टेयर्स। तो अनवर मकसूद साहब का शौक है, वो मुसव्विरी भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऊपर हैं घर में और पेंटिंग कर रहे हैं। इससे पहले अनवर मकसूद साहब के बारे में खबर आई थी, और जब खबर आई कि अनवर मकसूद साहब जो हैं वो उठा लिए गए, अगवा कर लिए गए, एजेंसीज ले गई, तब भी मैंने ये किया था कि मैंने इस बारे में मालूमात उनके ख़ानदान के बहुत करीबी जो लोग हैं उनसे मालूम की। और उन्होंने जो उस रोज़ अनवर मकसूद साहब से मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात भी, और गुज़श्ता कुछ दिनों की जो ये ख़बरें थीं कि उठाए गए थे, गायब किए गए थे, तशद्दुद भी किया गया था। यानी अनवर मकसूद साहब तो बुज़ुर्ग आदमी, क्या तशद्दुद किया जाएगा इतने बुज़ुर्ग आदमी पर, लेकिन ये कि 1-2 थप्पड़ मारे गए थे, इस तरह की खबरें चल रही थी। कुछ भी नहीं हुआ था इस तरह का। तो अनवर मकसूद साहब की अहलिया ने इसीलिए बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखा बकवास। तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर पेंटिंग करें। अनवर मकसूद साहब का एक नया जो क्लिप है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नेवी के अहलकारों के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि मैं उनकी तकरीब में गया था, वहाँ मैंने ये कहा कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों में सबसे ज़्यादा गैरतमंद नेवी वाले होते हैं, डूब के मर जाते हैं। यानी शहीद होता है जब एयरफोर्स का अहलकार, तो कई दफ़ा तैयारा तबाह होता है, और वो उसकी तबाही में फ़िज़ा में जामे शहादत नोश करता है, ज़मीन पे गिर के जामे शहादत नोश करता है। मोस्टली जो बर्री अफ़वाज के लोग होते हैं वो ज़मीन पर ही जामे शहादत नोश करते हैं। नेवी वाले क्योंकि उनका जो बैटल ग्राउंड है वो, अच्छा बैटल ग्राउंड कह रहे हैं हम, लेकिन वो पानी है, तो वो पानी में जामे शहादत नोश करते हैं लड़ते हुए अक्सर, तो डूब के मर जाते हैं। अनवर मकसूद साहब ने जो डूब के मर जाना शर्म वाला मुहावरा है वो वहाँ इस्तेमाल किया। अब इस पर कुछ तालियां भी बज गईं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा बहुत गलत है। मैं खुद समझता हूं कि अनवर मकसूद साहब ने ये जो बात की गलत है, ये नहीं करनी चाहिए थी। शहादत का, वतन के लिए जान कुर्बान कर देने वालों का, उनकी शहादत का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अनवर मकसूद साहब मिजाह निगार हैं, तो मजाक करते हैं, मजाक उड़ भी जाता है। कई बार मजाक करने में, मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है, गलती हो सकती है, अनवर साहब से हो गई। उस पर बाज़ लोग अनवर मकसूद साहब को भी, इतना बड़ा आदमी, इतनी खिदमात पाकिस्तान के लिए, वो ये कह रहे हैं कि अनवर साहब आप डूब के मर जाएं। तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि जब बंदा 10 अच्छी चीज़ें करता है, एक आध गलत हो सकती है, मार्जिन दें। और अनवर मकसूद साहब एक लेजेंड हैं, लेजेंड है, उनको उनकी जो रिस्पेक्ट है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। गलती हो गई है, अनवर साहब भी रुजू कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। लेकिन ये हरकतें जो की गई हैं, और फिर उसके बाद ये जो खबर उड़ी और उड़ती चली गई, रोकने का कोई सिलसिला था ही नहीं।
اس کو بھی ہمارے ہاں کچھ ہونا چاہیے کہ ایسی چیزوں کو روکا جا سکے، بہت ضروری ہے۔ تو انور مقصود صاحب کے معاملے میں نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہوا کیا ہے۔ دوسرا، ابصار عالم صاحب، عمران ریاض صاحب، ان لوگوں کے درمیان جو ہو رہی تھی وہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لی۔ ابصار عالم صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ کسی کار چوری سے عمران ریاض کا تعلق ہے، اور اس کے بعد عمران ریاض کار چور سوشل میڈیا پہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا۔ ابصار عالم صاحب ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھتے ہیں سما کے، وہ ایک سامنے ایک بچی ہوتی ہے اینکر میمونہ، اور وہاں بیٹھ کے وہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو وہاں پر ابصار عالم صاحب نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں عمران ریاض جھوٹ بولتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے، اس سے پوچھیں جھوٹ کیوں بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے، اور وہ بطور چیئرمین پیمرا عمران کو کوئی نوٹس بھیج چکے تھے۔ تو انہوں نے عمران ریاض کے بارے میں یہ کہا کہ معاف کیجیے گا، کہ عمران ریاض سے پوچھیں وہ یہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کسی کار چوری کے معاملے کی بات کی۔ عمران ریاض نے یہ کہا کہ بھائی آپ چیئرمین پیمرا ہیں، اپنی یوٹیوب ویڈیو میں آپ چیئرمین پیمرا ہیں، میں اپنی نجی زندگی میں جو چاہیں کروں، آپ مجھ سے اگر کوئی سوال کر سکتے ہیں تو وہ سوال آپ بطور چیئرمین پیمرا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ وہ سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنا کام کریں۔ میں نجی زندگی میں بندے کو کسی کو گولی بھی مار دوں، یہ عمران نے بات کی، اس سے آپ کا لینا دینا کیا ہے؟ اچھا، ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ ایک نوٹس نکال کر لے آئے، اور نوٹس نکال کر ابصار عالم صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ ہے وہ معاملہ جس پر میں نے عمران ریاض کو نوٹس بھیجا تھا، اور ٹویٹر پہ پوسٹ کر کے کہنے لگے عمران ریاض کو پیمرا نوٹس کی اصل وجہ۔ عمران ریاض نے کہا ذاتی معاملہ تھا۔ کیا کار چوری ذاتی معاملہ ہے؟ اب آپ نے یہ بنا دیا کہ عمران ریاض نے کار چوری کی ہے، حالانکہ آپ کا جو نوٹس ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نوٹس ہے ایکسپریس نیوز ٹی وی کے اینکر پرسن عمران خان کے خلاف شکایت پر پیمرا کا چینل سے موقف طلب۔ جیسا کہ ایکسپریس ٹی وی پیمرا کا لائسنس یافتہ ہے اور پیمرا قوانین پر عمل کرنا اور اپنے ملازمین سے عمل کروانا لائسنس ہولڈر کی قانونی ذمہ داری ہے۔ پیمرا قوانین پر عمل کرنا خود لکھا ہوا ہے، اور ملازمین سے عمل کروانا یہ ذمہ داری ہے۔ پیمرا کو ایکسپریس نیوز کے پروگرام تکرار کے میزبان عمران خان کے خلاف ایک شکایت موصول ہوئی ہے، جس میں شکایت کنندہ نے الزام عائد کیا ہے کہ ایک کار چوری کے کیس کی تفتیش تاخیر کا شکار ہے، اور اس کی مبینہ وجہ عمران خان اینکر پرسن کا اثر و رسوخ ہے، جس کے ذریعے وہ متعدد پولیس افسروں کی مبینہ طور پر ٹرانسفر کروا چکا ہے۔ شکایت کنندہ نے تحریری طور پر مروجہ قوانین کے تحت پیمرا سے ایکشن لینے کے لیے کہا ہے۔ شکایت کی فوٹو کاپی لف ہے۔ پیمرا قوانین کے مطابق لائسنس ہولڈر اور چینلز انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو قوانین کی خلاف ورزی سے روکیں اور شکایت کی صورت میں ان کے خلاف خود بھی کارروائی کریں۔ اب اس میں پرابلم یہ کہ ابصار عالم صاحب خود لکھ رہے نوٹس بھجواتے ہوئے پیمرا قوانین، تو گاڑی چوری کا معاملہ اگر کسی کا ہے بھی، اس سے کوئی تعلق، کسی طرح کا تعلق ہے، تو وہ پیمرا قوانین میں تو نہیں آتا۔ تو ابصار عالم صاحب آپ نے شریفوں کی نوکری کی ہے، پیمرا کی نوکری تو کی نہیں ہے۔ اب اس شریفوں کی نوکری میں کسی اینکر کو آپ کو تننا ہے، تو آپ نے اس کے کسی ایسے معاملے پہ جس کا پیمرا سے لینا دینا نہیں ہے، آپ گھس گئے بیچ میں، اور گھس کے آپ نے نوٹس کر دیا، اور اس کے بعد اب آپ اس کو بے شرمی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے کہہ رہے ہیں عمران ریاض کو نوٹس کی اصل وجہ، مطلب اس کا کوئی تعلق ہے ٹیلی ویژن چینل پہ کہی گئی کسی بات سے، عمران ریاض کے پروگرام میں کہی گئی کسی بات سے، آپ کچھ بھی گھسیڑ دیں گے اور کہیں گے پیمرا کے نوٹس کی وجہ۔ یہ چیئرمین ہی کر رہے تھے آپ پیمرا کی، شرمناک، اتنا بڑا نام آپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے صحافت میں، نوائے وقت سے، وقت گروپ سے، جیو نیوز سے، دنیا نیوز کے ڈائریکٹر نیوز، اور پھر اس کے بعد آپ چیئرمین پیمرا شریفوں کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ جس وقت رزلٹ اناؤنس ہو رہا تھا پیچھے کھڑے ہوتے آپ اپنی صحافت میں شریفوں کو ہمیشہ آگے رکھتے تھے۔ اب آپ جو ہے وہ اینکرز کو نوٹس کریں گے کسی بھی فضول معاملے پہ، اور اس کے بعد آپ لے آئیں گے بیٹھ کے پیمرا چھوڑنے کے بعد یہ رہا نوٹس، مطلب حد ہے بھائی۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں بیٹھ کے کہاں، اپنے اس پوڈ کاسٹ میں بھی، اپنے پروگرام میں بھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جس معاملے کا آپ سے لینا دینا نہیں ہے، اس میں بھی گھس گئے آپ، اور اس کو اب آپ لے کر پرانے نوٹس کو نکال کر لے آئے کہ جی یہ نوٹس ہے عمران ریاض کو، مطلب پتہ نہیں کیا لے کر آ گئے آپ۔ اب آپ یہ جو بیٹھ کے کرتے ہیں نا اپنے پروگرام میں،
میمونہ دیکھیں، آپ کو دونوں طرف کی بات کرنی ہے. رینجرز والے بھی شہید ہوئے. کیسے شہید ہوئے رینجرز والے؟ ایک بیوروکریٹ کے خاندان کے ایک مبینہ ایب نارمل بچے کی وجہ سے اس گاڑی سے رینجرز والے شہید ہوئے. آپ میں یہ بتانے کی ہمت تو نہیں ہے؟ مکروہ کام ہے کہ آپ لوگ اس کو مظاہرین پر ڈال رہے ہیں. یہ رینجرز کے اہلکاروں کی لاشوں پر سیاست ہے جو کسی کی خواہش پہ آپ کر رہے ہیں. آپ مظاہرین پہ ڈال کے بیٹھ گئے. وہ ہمارے کچھ صحافی ہیں، وہ جب پتا چلا تو غصہ آ گیا تو پھر کلیئر کر دو. تھا کیا رینجرز کے اہلکاروں کی شہادت کا معاملہ؟ غصہ آ گیا تو کلیئر کر دو. یہ ہمارے صحافی بیٹھ کر رہے ہیں. اب یہ ابصار عالم صاحب بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں. دیکھیں میمونہ، سب کو میمونہ سمجھا ہوا ہے آپ نے، اس بچی کی طرح جس کو آپ ڈرا رہے تھے یہ آپ کے کریئر کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ ابصار عالم صاحب نے کیا. عمران ریاض نے پھر معاملہ کلیئر کر دیا. عمران ریاض نے کہا بدترین تشدد ہوا ہے مجھ پر، لیکن پھر بھی میری یادداشت بہت اچھی ہے. یہ معاملہ جو تھا وہ ایک بندہ کار چوری میں ملوث مبینہ طور پر، اور اس کے لیے پولیس والے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور پولیس والوں نے ساتھ مل کر اس کے ساتھ کئی بار کا جو اس کے غیر قانونی کاموں کا مال تھا وہ ہڑپ بھی کیا. اس کو بھی مقابلے میں مار دیا، اس کے بھائیوں کو بھی مار دیا. اس کی والدہ آئی تھی عمران کے پاس. پھر معاملہ ابصار عالم کے پاس پہنچا کہیں، اور آپ نے مریم نواز کے کہنے پر، عمران ریاض کہتے ہیں مجھے تن دیا. یہ ہوا. کیا کرتی ہے ہماری پولیس؟ ابھی میری کراچی میں گاڑی چوری ہوئی ہے، پولیس والا مجھے خود بتا رہا ہے، ایک پولیس والا آ کے کہہ رہا ہے سر 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو گاڑی چلی جاتی ہے انٹیریئر سے شکارپور وغیرہ وہاں اندر چلتی ہے اور پھر کوئی پوچھتا نہیں ہے، یا گاڑی چلی جاتی ہے چمن والی سائٹ پہ کوئٹہ میں وہاں اندرونی علاقوں میں چلتی ہے پھر کوئی پوچھتا نہیں ہے، یا سر ادھر شیرشاہ میں 2 بڑے گودام ہیں وہاں جاتی ہے سر گاڑی 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں گاڑی کھل جاتی ہے، اس کا ایک ایک پیس لٹکا ہوتا ہے دکانوں پہ، دروازہ الگ بک رہا ہے، بونٹ الگ بک رہا ہے. یہ ہوا میرے ساتھ. تو یہ جو پولیس والے ہیں جو عمران بات کر رہا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. اور آپ سے کسی نے پوچھا، جب آپ کہتے ہیں کہ جی دونوں طرف کی بات کریں، ثبوت مانگیں، آپ کے بیٹے پر جنرل باجوہ کی پنڈی اسٹیڈیم آمد کے موقع پر جو ظلم ہوا تھا، کسی نے ثبوت مانگا آپ سے؟ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جب آپ پر گولی چلی تھی تو صحافیوں نے کہا لاؤ گولی دکھاؤ، گولی کا زخم دکھاؤ، اتنا بڑا سوراخ ہو گیا تمہاری باڈی میں، دکھاؤ گولی کہاں سے آئی تھی، کہاں سے آئی تھی، اس کی ویڈیو لاؤ، کس نے چلائی تھی، کوئی لائیو ایمونیشن کے ساتھ موجود تھا، لاؤ دکھاؤ ثبوت. کہا تھا کسی نے؟ آپ تو جس پارک میں واک کر رہے تھے اس پارک کے اس اینگل پر درخت وغیرہ موجود تھے، فوٹیج ہمارے سامنے آپ کی تھی، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہاسپٹل جا رہے تھے، فوٹیج ہمارے سامنے آپ کے وونڈ کی بعد میں آئی تھی. ہم نے مانگا کہ لائیں ثبوت دیں. آپ ثبوت مانگ رہے ہیں شہریوں پر گولی چلی ہے تو، اور ثبوت آ چکے. اب آپ پہلے آپ ثبوت مانگ رہے تھے، اب آپ ثبوت مان نہیں رہے. یہ آپ لوگوں نے کیا ہے بالکل حکومت کے وزیروں کی طرح. شرمناک کردار ہے آپ سب کا. رینجرز اہلکاروں کی شہادت ہوئی تھی لیکن کس طرح سے ہوئی، اس کو کس طرح سے ڈالا گیا وہ بھی شرمناک ہے، اور اب آپ یہ کر رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا کردار ہے. آخر میں آزاد کشمیر کے مظاہرین کی مجھے بات کرنی ہے. انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. موسم کی سختی کی پرواہ کیے بغیر سخت سردی کے سامنے وہ جس طرح سے ڈٹ گئے، جس طرح سے مظاہرہ کرتے رہے، اور اب بھی میدان عمل میں پوری طرح سے ایک ایک مطالبہ مانا جائے گا. ایک ایک چیز کو دیکھیں گے. ڈرامے بازی نہیں چلے گی کہ چند لوگوں کو رہا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد باقیوں کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا قانون واپس کرنے کا. ڈٹ گئے، مانگیں پوری کی جائیں، پوری طرح سے پوری کی جائیں، اس کے بعد پیچھے ہٹیں گے. ایسے ہوتا ہے مظاہرہ. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ دیکھیں یہ غیرت والے ہیں، یہ کامیاب ہوئے اپنے مظاہرے میں، ان کی تعداد دیکھیں، ان کی ایک ایک ریلی کی. اور جو اسلام آباد آئے تھے ان کی تعداد دیکھیں، زیادہ تھی اسلام آباد آنے والوں کی تعداد. لیکن یہ کیا نہیں گیا آزاد کشمیر میں کہ ان کے سامنے 4 کنٹینرز کی لیئر لگاؤ، کنٹینرز کو ویلڈ بھی کر دو، پیچھے مٹی بھی ڈال دو، سڑک بھی کھود دو، شیل بھی مارو، ربر بلٹس بھی مارو، ایکچوئل بلٹس بھی مارو، اور پھر اس کے بعد وہاں پر رینجرز لگاؤ، ایف سی لگاؤ، پولیس لگاؤ، پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے ایف سی کے اہلکار بلا لو اور سب گھسیڑ دو اور لوگوں کو وہاں پر روکو مار کے. یہ نہیں کیا گیا. تو وہاں پر مظاہرہ کامیاب ہوا، اسلام آباد میں بھی کامیاب ہوا. اسلام آباد میں اس کامیابی کے سامنے جو لوگ نہیں ٹک سکے تمام تر مظالم کے باوجود، پھر انہوں نے اپنے شہریوں پر گولی چلائی. سوال یہی ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.